अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, आपको याद होगा इमरान खान ने एक स्टेटमेंट दिया था और उन्होंने कहा था कि अगर मैं अकेला भी रह गया तो मैं लड़ूंगा, मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगा। इस लड़ाई में अगर मैं अकेला बच गया तो फिर भी मैं मुकाबला करूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। ये इमरान खान ने क्यों कहा था? आप गौर कीजिए, पाकिस्तान में बहुत सारे सियासतदान गुजरे, ये बात कभी आपने बेनज़ीर भुट्टो के मुंह से नहीं सुनी, जरदारी के मुंह से नहीं सुनी, नवाज शरीफ के मुंह से नहीं सुनी, क्योंकि उन सबकी लड़ाई सियासी थी। वो सारे ये जानते थे कि पब्लिक उनके साथ होगी तो वो लड़ाई लड़ेंगे। इमरान खान की जो लड़ाई है वो एक बड़े मकसद के लिए है, और इमरान खान ने ये पहले कहा था कि मैं अकेला भी रह गया तो मैं लड़ूंगा, और वो साबित कर रहा है। अब अमली तौर पे अगर मैदान में कोई आदमी बचा है जो डट कर सामना कर रहा है तो वो इमरान खान है। बाकी लोग आवाज उठाते हैं, जोर लगाते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन इसके बावजूद कोई और रास्ता बचा नहीं इमरान खान के पास कि वो इस रजीम के खिलाफ लड़े या इसके साथ डील करे। अब दो ही चीजें रह गई है ना, इमरान खान के बाहर आने का कोई तीसरा रास्ता तो है नहीं। या तो डील की जाए इसी एस्टेब्लिशमेंट के साथ, या फिर इमरान खान साहब इस एस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त दे दें और डटे रहे, खड़े रहे इस एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। फिलहाल कोई काबिल जिक्र जिद्दोजहद अभी बाकी नहीं है, और इमरान खान के नाम के ऊपर सिर्फ जलसे जुलूस हो रहे हैं। जो इमरान खान ने स्ट्रीट मूवमेंट का कहा था वो अभी तक शुरू नहीं हुई। सुहेल अफरीदी भी अब उसी तरह की तनकीद की जद में आ गए हैं जैसी तनकीद अली अमीन गंडापुर पे शुरू हुई थी गुज़िश्ता साल। बस उसी तरह के हालात अब सुहेल अफरीदी के भी होते चले जा रहे हैं, और वो बहुत तेजी से उस तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि स्ट्रीट मूवमेंट में इमरान खान साहब ने जो हुक्म दिया था उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, और वो कोई भी तहरीक शुरू करने में कामयाब नहीं हुए। और उनके पास सबसे आसान तरीका ये है कि वो कह देते हैं कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान से जाकर मिलो, उनसे पूछो क्या करना है, हम तो जनाब उनके इशारे का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मैं एक हकीकत आपके सामने रखता हूँ कि अगर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान आज भी कहे ना कि सुहेल अफरीदी 10 लाख आदमी लेकर आप इस्लामाबाद पहुंचे, तो मुझे नहीं लगता कि वो 50-60 हज़ार आदमी से ज़्यादा इकट्ठा कर पाएंगे इस वक्त भी। उसकी वजह ये है कि वो मोमेंटम जो गलियों में बनना था, चौक चौराहों में बनना था, वो मोमेंटम खैबर पख्तूनख्वा की लेवल तक भी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ नहीं बना पाई। हाँ, जलसे है, तहरीके इंसाफ सबसे बड़े जलसे कर सकती है, माजी में भी करती रही है, इमरान खान के नाम पे लोग निकलते हैं, लेकिन जिस स्ट्रीट मूवमेंट का इमरान खान ने कहा था वो नहीं है ना। देखिए, इसीलिए अब मुराद सईद जैसा आदमी जिसने काफी अपने आप को होल्ड करके रखा, वो बोलने पर मजबूर हो गया। मुराद सईद ने साफ बताना शुरू कर दिया, और कर्नल वाला जो वाकया मुराद सईद ने बताया कि कर्नल को जाकर कहते हैं कि इमरान खान ने तो बाहर आना नहीं, मुराद सईद तो पागल है, ये तो जिस दिन आएगा मारा जाएगा। ये मुराद सईद का एक बहुत करीबी आदमी है जिसने जाकर ये कर्नल से बात की। तो ये जो सुहेल अफरीदी की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत है, वो अब वैसी नहीं है जिस मिशन के साथ उसको बनाया गया था, या कम से कम इस वक्त वो नहीं कर रही जो उनसे तवक्को की जा रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से या इमरान खान की जानिब से। लेकिन फिर भी क्योंकि ये हुकूमत इमरान खान ने बनाई है, इस हुकूमत को चलना भी है और इस हुकूमत के साथ गुजारा भी करना पड़ेगा, तो अभी तो हालात इसी तरह रहेंगे। इमरान खान साहब को अगर कोई अदालतों से रिलीफ की तवक्को थी तो याद रखिएगा कि वो 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के बाद खत्म हो गई। मैंने कई मरतबा आपको ये कहा था 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम से पहले कि जिस दिन अदालतों में ये केस जाएगा उस दिन ये रद्दी की टोकरी में जाएगा, चाहे वो अलकादर वाला हो, चाहे वो तोशा खाना वाला हो, चाहे वो इद्दत वाला हो। इद्दत वाला तो गया ना, रद्दी की टोकरी में गया। साइफर वाला भी गया, रद्दी की टोकरी में गया। लेकिन ये बड़े बड़े मुकदमा जो खत्म हुए रद्दी की टोकरी में गए, ये 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम से पहले गए। 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के बाद जो अदलिया के साथ कर दिया गया, यानी 6 ऐसे जजेस थे जिन्होंने कहा कि पाकिस्तान की एजेंसियां हमें तंग कर रही हैं, हरासा कर रही हैं। 3 को जबरदस्ती ट्रांसफर कर दिया, 1 को नौकरी से निकाल दिया, 1 पे रेफरेंस है, और 1 ने माफी तलाफी कर ली। ये तो इन्होंने निशाने इबरत बना लिया, जजों से बदला ले लिया और पूरे निजाम को पैगाम दे दिया कि हमारे खिलाफ जो भी जाएगा उसके साथ हम यही करेंगे। और ये सिलसिला रुक नहीं रहा। इमरान खान इस अदलिया के जरिए कभी बाहर नहीं आ सकता जब तक कि एस्टेब्लिशमेंट को दीवार के साथ नहीं लगाया जाए। अगर एस्टेब्लिशमेंट पीछे हटेगी तो इमरान खान की रिहाई होगी। दो ही सूरतें, या तो एस्टेब्लिशमेंट को दीवार के साथ लगाना पड़ेगा, उन्हें मजबूर करना पड़ेगा कि वो पीछे हट जाए, उन पे दबाव डालना पड़ेगा, और दूसरा रास्ता ये है कि एस्टेब्लिशमेंट के मुतालबात मानकर इक्तदार ले लिया जाए और इज्जत हमेशा के लिए गंवा ली जाए। दूसरा आसान रास्ता ये है। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने जब रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ था तो तब एक और बात भी कही, और आज वो बात सच साबित हो रही है। इमरान खान ने जब शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म मुसल्लत किया गया ना, तो इमरान खान ने तारीखी बात कही। उन्होंने कहा था कि अब इस मुसल्लत शुदा निज़ाम को हज़म करने के लिए हर इदारे को तबाह किया जाएगा, क्योंकि अवाम इसे कबूल नहीं करेगी, और फिर इदारों को तबाह करके ये हर चीज़ को अपनी मर्जी के मुताबिक बनाएंगे। अब नतीजा आपके सामने है। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा इदारा माना जाता था, पाकिस्तान की मिलिट्री, उसको भी तबाह बर्बाद कर दिया गया। जिस तरीके से आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का तरीकाकार बदल दिया गया, जिस तरीके से उन्हें ताहयात इस्तिस्ना दे दिया गया, जिस तरीके से उसको सियासत के अंदर इन्वॉल्व कर दिया गया,
اور اب تو بڑے فخر سے سینہ ٹھوک کر کہا جاتا ہے کہ ہائیبریڈ نظام چل رہا ہے، جرنیل اور سیاستدان مل کر ملک کو چلا رہے ہیں۔ عمران خان نے جو کہا تھا وہ اب ہوتا ہوا دیکھا، عدلیہ کے ساتھ، پولیس کے ساتھ، بیوروکریسی کے ساتھ، تو تمام جگہ پہ ہم نے وہ تباہی اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ پی آئی اے جیسا ادارہ جو ہے انہوں نے اونے پونے بیچ دی، تو کیونکہ یہ تبدیلی بڑی خوفناک تھی، اس رجیم کو مسلط کیا گیا تھا، اور کیونکہ یہ ہضم نہیں ہو رہا تھا کسی کو، تو اسے ہضم کرنے کے لیے عمران خان نے جو کہا وہ ہم نے اب ہوتا ہوا دیکھا۔ دیکھیں یہ عوام سے بدلہ بھی لیتے ہیں، عوام کا مذاق اڑاتے ہیں، پھر انجوائے بھی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ خبر آپ دیکھیے کہ بجلی کی قیمت میں اس حکومت نے کمی کی ہے اور ایک عجیب و غریب قسم کا ریلیف عوام کو دیا، 1 پیسہ فی، یعنی اگر آپ بہت امیر آدمی ہیں اور بہت تگڑے آدمی ہیں، آپ 1000 یونٹ جلا سکتے ہیں تو آپ کو 10 روپے بچ جائیں گے۔ میں ویسے ہی آپ کو مثال دے رہا ہوں، کیلکولیشن میں آپ کو 1 پیسے کی ویلیو بتا رہا ہوں۔ اگر آپ 200 یونٹ بجلی استعمال کرتے ہیں جو نارملی صارفین کی بہت بڑی تعداد کرتی ہے، تو آپ کے بجلی کے بل کے اندر جو بچت ہوگی وہ 2 روپے کی ہوگی۔ آپ یہاں سے اندازہ کیجئے کہ انہوں نے کئی گنا بجلی کی قیمتیں بڑھائیں، اور جب عوام کو ریلیف دینے کا وقت آیا تو 1 پیسے کا ریلیف انہوں نے عوام کو دیا۔ یہ عوام کا مذاق اڑاتے ہیں، ان سے بدلہ لے رہے ہیں اس بات کا کہ عوام نے انہیں ووٹ کیوں نہیں دیے، اور روزانہ کی بنیاد پہ یہ عوام سے بدلہ لیتے ہیں۔ مریم نواز نے کل ایک دعویٰ کیا، بہت عجیب و غریب قسم کا دعویٰ کر دیا جی میں تنخواہ نہیں لیتی۔ تو مریم نواز تنخواہ تو نہیں لیتی لیکن فارم 47 لے لیتی، جعلی حکومت لے لیتی ہے، مہر شرافت سے الیکشن ہار کے سیٹ لے لیتی ہے، عیاشی والا لگژری جہاز اربوں روپے کا وہ لے لیتی ہے۔ مریم نواز ہر دن کروڑوں روپے کا پروٹوکول لے لیتی ہے، غریبوں اور مسکینوں کی بددعائیں لے لیتی ہے، سرکاری خرچ پر بیرون ملک جاتے ہوئے اپنی فیملی، بیٹی، داماد، بیٹی کی سہیلی اور نوکرانیاں اور میک اپ والیوں کو بھی ساتھ لے لیتی ہے، بس تنخواہ نہیں لیتی۔ اپنی کابینہ اور بیوروکریٹس کے لیے نئی اور لگژری گاڑیاں لے لیتی ہے، بس تنخواہ نہیں لیتی۔ سرکاری فنڈ سے اپنی اور اپنے والد کی ذاتی تشہیر کے لیے اربوں روپے کے فنڈز لے لیتی ہے، مگر تنخواہ نہیں لیتی۔ یہ قوم کو بیوقوف سمجھتے ہیں؟ بھئی یہ جعلی ہے حکومت، میرٹ کی تو آپ بات ہی نہیں کر سکتے۔ میں میرٹ پہ یقین رکھتی ہوں، اگر میرٹ پہ یقین رکھتی تو آج مہر شرافت ایم پی اے ہوتا، اگر میرٹ پہ یقین رکھتی تو آج پاکستان تحریک انصاف کا وزیر اعلیٰ پنجاب ہوتا۔ میرٹ کی دھجیاں تو اس باپ بیٹی نے مل کر خود اڑائی ہیں، اور ان کے چچا نے 17 سیٹوں کے اوپر انہوں نے پاکستان میں حکومت بنائی، اور تھوڑی سی سیٹیں آپ بڑھا لیں تو اس کے ساتھ انہوں نے پنجاب میں حکومت بنائی۔ ان کو بڑی خوفناک شکست ہوئی تھی پنجاب کے اندر، اس کے باوجود زبردستی انہوں نے میرٹ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے حکومت بنا لی ہے۔ ناظرین، ٹرمپ نے کل پروجیکٹ فریڈم کے خاتمے کا اعلان کیا۔ ٹرمپ نے کہا تھا کہ پاکستان کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے اور پاکستان نے درخواست کی ہے کئی اور ملکوں کے ساتھ مل کر، اور ہمارا اور ایران کا کوئی معاہدہ ہونے والا ہے، لہٰذا میں پروجیکٹ فریڈم کو اس وقت روک رہا ہوں۔ تو شہباز شریف صاحب تعریف کا کوئی موقع جانے نہیں دے، یعنی شہباز شریف صاحب کوئی موقع ضائع نہیں کرتے کہ جہاں پہ انہیں تعریف کرنے کا موقع ملے، اور وہ ایک لمحہ بھی تاخیر، سلوٹ ٹھوکنے کا، خوشامد کرنے کا، جوتے پالش کرنے کا، شہباز شریف کوئی موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دے۔ انہوں نے فوری طور پہ جو ہے وہ ٹرمپ کے لیے سٹیٹمنٹ بھجوا دیا کہ جناب بہت شکریہ آپ کا، بڑی مہربانی آپ کی، کمال کر دیا آپ نے، اور بڑا جرأت مندانہ فیصلہ ہے آپ کا کہ آپ نے یہ جو آپ کا پروجیکٹ فریڈم ہے اس کو روک دیا ہماری درخواست کے اوپر، اور پھر آگے امن کی امید کر دی۔ پھر فیلڈ مارشل کی تعریفیں بھی بیچ میں کر دیں کہ جناب فیلڈ مارشل نے فری کین کو بٹھایا ٹیبل کے اوپر، یہ ان کی بڑی کامیابی ہے۔ اور بھی امریکہ کو فیس سیونگ ہی نہیں مل رہی، کوئی دنیا میں اس کو اور فیس سیونگ دینے کو تیار نہیں ہے، تو آپ کی کمیٹی نکل آئی ہے کہ آپ ایران کے ساتھ، آپ کا ایک ملک ہے اور ایران کے ساتھ آپ کے تعلقات ہمیشہ سے بہتر رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے اب آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ بھی فائدہ اٹھا رہا ہے۔ تو شہباز شریف صاحب نے شکریہ کا سلوٹ ٹھوک دیا ڈونلڈ ٹرمپ کو، اور ادھر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک نیا سٹیٹمنٹ دے دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو سٹیٹمنٹ دیا وہ یہ دیا کہ ایران نے معاہدہ قبول نہیں کیا تو پہلے سے زیادہ شدید بمباری کریں گے۔ یہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس نے امریکہ کے مجوزہ معاہدے کو قبول نہ کیا تو پہلے سے زیادہ تباہ کن بمباری کی جائے گی۔ سوشل میڈیا نیٹ ورک کے اوپر انہوں نے اپنی پوسٹ میں لکھا کہ فرض کریں کہ ایران معاہدے پر عمل کرنے پر رضامند ہو گیا تو امریکی آپریشن کا خاتمہ ہو جائے گا، اور آبنائے حرمت سمیت تمام سب کے لیے وہ کھل جائے گی۔ ساتھ ہی انہوں نے ایران کو دھمکاتے ہوئے لکھا کہ اگر ایران راضی نہ ہوا تو بمباری شروع ہو جائے گی، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس کی سطح اور شدت پہلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہوگی۔ یہ جناب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں۔ اچھا، ایک سٹیٹمنٹ جو ہے نا وہ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگزت کا بھی ہے، یہ سٹیٹمنٹ آپ کو ضرور سننا چاہیے، اس میں بہت ساری خبریں ہیں، اور اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جنگ جیتا کون اور ہارا کون۔ امریکی وزیر جنگ نے کہا کہ ہم ایران کی زمین پہ بھی نہیں جائیں گے، ایرانی فضاؤں میں بھی نہیں جائیں گے، آپریشن پروجیکٹ فریڈم صرف ہرمز کو کھولنے کے لیے ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ نے ہرمز کھل جائے، صرف اس لیے ہم نے یہ آپریشن کیا ہے۔ امریکی فوج چاہتی ہے کہ ہرمز پر ایران کا غیر قانونی قبضہ ختم کرایا جائے۔ یہ امریکی فوج کا اس وقت کا جو مشن ہے وہ یہ ہے کہ آبنائے ہرمز کے اوپر جو ایران کا ایک کنٹرول ہے وہ کنٹرول ان سے لے لیا جائے اور ختم کیا جائے۔ تجارتی جہازوں کو ایرانی جارحیت سے تحفظ فراہم کرنا چاہتے ہیں، لڑائی نہیں چاہتے۔
اب یہ وہ امریکہ ہے جو تھوڑا عرصہ پہلے کچھ اور کہتا تھا، کسی اور طریقے سے کہتا تھا۔ یہ وہی وزیر دفاع ہے امریکہ کا جس کی زبان سے بہت بڑے بڑے دعوے نکلتے تھے، اب وہ کہتے ہیں ہم ایران کے ساتھ جنگ کرنا ہی نہیں چاہتے، ہم صرف آبنۂ ہرمز کو کھلوانا چاہتے تھے۔ تو بھائی آبنۂ ہرمز تو ہمیشہ سے کھلی ہوئی تھی، وہ تو آج تک بند ہی نہیں ہوئی تھی، وہ تو کبھی ایک لمحے کے لیے بھی بند نہیں ہوئی تھی۔ یہ تو پہلے امریکہ نے ایک جنگ لڑ کے بلا وجہ آبنۂ ہرمز کو بند کروا دیا، اور اس وقت جو جنگ لڑنے کے مقاصد تھے ان میں کیا تھا؟ ایک ایران میں رجیم چینج کرنا، وہ نہیں ہو پایا۔ دوسرا ایران سے یورینیم اٹھا کر لے جانا، وہ بھی نہیں ہو پایا۔ تیسرا ایران کی میزائلوں کی اور ڈرونز کی پوری طاقت کو کچل دینا، وہ بھی نہیں ہو پایا۔ رضا پہلوی کو ایران میں پہنچا کے وہاں کا حکمران بنا دینا، وہ بھی نہیں ہو پایا۔ تو جتنا کچھ یہ چاہتے تھے کہ ایران کے ساتھ کیا جائے ان میں سے کوئی ایک چیز بھی نہیں ہو پائی، بلکہ ایران پہلے سے زیادہ شدت سے کھڑا ہو گیا، اسے اپنی طاقت کا اندازہ بھی ہو گیا، الٹا ایران نے آبنۂ ہرمز بند کر دی۔ اب وہ پرانے سارے مشن چھوڑ کے جو آبنۂ ہرمز پہلے کھلی ہوئی تھی، جو اپنی بے وقوفی سے ایک لڑائی کروا کے انہوں نے ایران کے ہاتھوں بند کروا دی، اب ان کا واحد مشن یہ رہ گیا کہ وہ کھل جائے، پہلے کی طرح ہو جائے، کہ چلو ٹھیک ہے کوئی گل نہیں، وہ تو مان لیں جیسے پہلے تھا ویسے ہی کر لیتے ہیں۔ تو ایران اب اس کے اوپر بھی نہیں مان رہا۔ اس کی مثال آپ ایسے لے لیں کہ جیسے ایک آدمی زمین پہ قبضہ لینے کے لیے گیا اور وہاں پہ لڑائی ہو گئی، وہ آدمی وہاں سے بھاگا اور اس کے جوتے وہیں پہ زمین پہ رہ گئے، اور اب وہ مذاکرات اس بات پہ کر رہا ہے کہ یار قبضہ نہیں دیں دے نہ دیو یار، میری جوتی دے واپس کر دیو۔ یہ ہے صورتحال۔ اگر ایگزیکٹ میں اس کا نقشہ کھینچوں تو وہ یہ ہے کہ اسرائیل کے کہنے پہ امریکہ قبضہ لینے گیا تھا، ادھر امریکہ کا جوتا رہ گیا لڑائی میں، اور جوتا چھوڑ کے یہ بھاگ گئے۔ اب یہ مذاکرات اس بات پہ کر رہے ہیں یار ساری جوتی دے واپس کر دیو، لڑائی تو چھوڑو دفعہ کرو، قبضہ رہن دیو۔ تو یہ ایکچوئل صورتحال اب اس طرح کی ہے۔ ناظرین، سینٹ کام نے 3 چیزوں پہ بریفنگ دی تھی ڈونلڈ ٹرمپ کو، اور ایک خفیہ ملاقات بھی رپورٹ ہوئی ہے CNN کے مطابق، جو ڈونلڈ ٹرمپ کی اور سینٹ کام کمانڈر کی ہوئی، جنرل کوپر کی۔ اس کے بعد جنرل کوپر فوری طور پہ مڈل ایسٹ پہنچ گئے تھے آبنۂ ہرمز کو کھلوانے کے لیے۔ اب ایک بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ 3 آپشن میں سے ایک آپشن یہ تھا کہ طاقت کے بلبوتے پہ ساری دنیا کو ساتھ ملا کر ایک حلہ ماریں گے اور آبنۂ ہرمز کو ہم کھلوا لیں گے۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کی بات پہ ممالک نے، ان کے جہازوں نے، انہوں نے یقین نہیں کیا۔ انہیں لگا کہ ڈونلڈ ٹرمپ ہمارے جہاز تباہ کروا لیں گے اپنے فائدے کے لیے، لہذا وہ وہاں سے نکلے نہیں اور وہ بات بنی نہیں۔ تو آبنۂ ہرمز کو کھلوانے والا آپشن جو ایک تھا وہ تو ہو گیا فیل، اور ایران نے وہاں پہ اپنی بالادستی ثابت کر دی۔ ڈونلڈ ٹرمپ پروجیکٹ فریڈم سے پیچھے ہٹ گئے اور فیس سیونگ کے لیے ایک مرتبہ پھر پاکستان کا نام انہوں نے استعمال کر دیا۔ دوسرا آپشن تھا کہ ایک بھرپور اور بہت بڑا حملہ جس میں بڑی شدید بمباری ہوگی، اور تیسرا آپشن تھا کہ زمینی لڑائی چھیڑ دی جائے ایران کے ساتھ۔ اب امریکہ کیا ان 2 باقی بچے ہوئے آپشنز کو استعمال کرے گا؟ یہ ہے ایک بڑا سوال۔ ایک خبر یہ بھی ہے کہ ایرانی وزیر خارجہ پہنچے ہیں چائنا میں، اور وہاں پہ ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا گیا ہے۔ امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں صرف ایک منصفانہ اور جامع معاہدہ ہی قابل قبول ہے، یہ ایران نے کہا کہ ہم ناانصافی قبول نہیں کریں گے، ایک منصفانہ ہمارا ایک معاہدہ ہو جو قابل قبول ہوگا۔ جبکہ چائنا نے بھی کہا کہ دوبارہ جنگ شروع ہونا ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے، اور یہ خاص طور پر ضروری ہے کہ مکالمے اور مذاکرات کے لیے عزم برقرار رکھا جائے، بات چیت کرتے رہیں، کسی طرح بات چیت سے یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ تو امید یہ کی جاتی ہے کہ امریکہ نے بے شک بہت تیاریاں کی، بہت زیادہ ہتھیار پہنچائے، بڑا زور لگایا، لیکن اس کے باوجود بات بنی نہیں۔ امید ہے کہ اب دوبارہ جنگ نہیں ہوگی اور حالات بہتری کی طرف جائیں گے، مگر کچھ کہہ نہیں سکتے کیونکہ جتنی شرمندگی امریکہ کو اور ڈونلڈ ٹرمپ کو ہوئی ہے، اب انہیں فیس سیونگ تو چاہیے، تو کیا اتنی بڑی فیس سیونگ انہیں مل جائے گی؟ یہ سوال اپنی جگہ پہ برقرار رہے گا۔ ناظرین، انٹرنیشنل مارکیٹ میں جیسے کوئی تھوڑی سی اچھی خبریں آئی ہیں تو تیل کی قیمتیں نیچے چلی گئیں۔ اب پاکستان کے اندر حکومت کو فوری طور پہ عوام کو تیل کی قیمتوں کے حوالے سے ریلیف دینا چاہیے۔ لیکن جب یہ قیمت بڑھاتے ہیں تو یہ 2 گھنٹے میں بڑھا دیتے ہیں، 4 گھنٹے میں بڑھا دیتے ہیں، تب یہ گھنٹوں کے اندر کام ڈال دیتے ہیں۔ جب یہ قیمتیں کم کرتے ہیں تو یہ ہفتے لے لیتے ہیں، بڑھاتے ہیں تو بہت زیادہ بڑھاتے ہیں، کم کرتے ہیں تو بہت تھوڑی کم کرتے ہیں۔ اب اسد عمر صاحب نے اس پہ ایک ٹویٹ کیا اور بات ان کی ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا جی امریکہ کی فی کس آمدنی پاکستانیوں سے 50 گنا زیادہ ہے، یعنی ایک امریکی جتنے پیسے کماتا ہے وہ پاکستانی سے 50 گنا زیادہ پیسے کماتا ہے۔ یعنی ایک پاکستانی اگر 1 روپیہ کماتا ہے تو امریکی 50 روپے کماتا ہے۔ ان کی آمدن پاکستانیوں سے اتنی زیادہ ہے۔ وہاں ایران جنگ کی وجہ سے پیٹرول کی قیمت پاکستانی روپے میں 330 روپے فی لیٹر ہو گئی ہے۔ یعنی امریکہ میں یہ جو جنگ لگی ہے اس کی وجہ سے پیٹرول کی قیمت 330 روپے فی لیٹر ہوئی ہے، اور پورے ملک میں واویلا مچا ہوا ہے، حالانکہ وہ پاکستانیوں سے 50 گنا زیادہ کماتے ہیں۔ پاکستانیوں سے 50 گنا زیادہ کما کے وہ 330 روپے کا پیٹرول پہ راضی نہیں ہے، وہ گلے پڑے ہوئے ہیں حکومت کے۔ لیکن پاکستان میں پیٹرول
400 रुपए फी लीटर है और पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह सब्र और शुक्र से जिंदगी गुजार रहे हैं। हमारी कौम ना हुक्मरानी के लिए बेहतरीन है। अगर किसी ने हुक्मरानी करनी है ना तो पाकिस्तानियों पे आ गई, इसीलिए तो अंग्रेज आके यहाँ पे हुक्मरानी करके चला गया था। ये लोग सब्र शुक्र कर लेते हैं, ये लोग गुजारा कर लेते हैं, ये लोग अपने हक के लिए खड़े नहीं होते। इनकी सोच में आजादी नहीं है, और जब तक सोच के अंदर आजादी पैदा नहीं होगी, नई नस्ल बहुत मुख्तलिफ है, वो इनको बताएगी आने वाले वक्त में कि एक्चुअली आजादी किस तरह ली जाती है। लेकिन अभी इस वक्त तक तो पाकिस्तान के हालात आपके सामने हैं। लोग बर्दाश्त कर जाते हैं, गाली देते हैं, बदतमीजी करते हैं, फिर घर चले जाते हैं, इकट्ठे नहीं हो पाते। और उसकी बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान में कभी भी प्रॉपर अपोजिशन नहीं हो। जब भी कोई अपोजिशन में आता है तो वो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखता रहता है कि जनाब हम छोटे मोटे एहतजाज करते हैं, आप हमें हुकूमत में ले आए, बस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें हैं, इंटरनेशनल भी और पाकिस्तान के अंदर से भी। नवाज शरीफ का ख़ास आदमी आसिम मुनीर के ख़ास आदमी से लड़ पड़ा है, और लड़ाई की वजह जो है वो प्रॉपर्टी है, और एक दूसरे के इन्होंने पोल खोलने शुरू कर दिए हैं, अजीबो-गरीब हरकतें शुरू कर दी हैं। ये बड़ा मज़ेदार एपिसोड है, ये मैं आपके सामने रखूँगा कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, और पाकिस्तान में जिस लेवल की चोरी की जा रही है, इसके एक और यानी ये सबूत तो पहले भी मौजूद था, लेकिन इसको दोबारा से ये जब चीज़ें मंजर आम पे आती हैं, हर मर्तबा बड़ी तकलीफ होती है। तो कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, आप हैरान हो जाएंगे। तो नाज़रीन, सबसे पहले जो इस वक्त सिचुएशन है खित्ते की, उस पे हम बात करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप एक दिन जंगबंदी करता है और साथ ही अगले बयान के अंदर वो ऐलान जंग कर देता है। यानी आप डोनाल्ड ट्रंप को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ये अमरीकी तारीख का एक अजीबोगरीब किरदार है। एक पोस्ट करता है कि हमने अपने अहदाफ हासिल कर लिए हैं, हम जंग जीत गए हैं, जो काफ़ी है। और फिर अगली पोस्ट में कहता है कि ईरान दुनिया के लिए बदस्तूर एक खतरा है जिसे हमें ख़त्म करना पड़ेगा। तो एक डोनाल्ड ट्रंप की पोस्ट से ऐसा लगता है कि जैसे ईरानी बहुत अच्छे हैं, मामला हल हो गया। एक से ऐसा लगता है कि उनसे बुरा दुनिया में कोई नहीं और मामला अभी हल नहीं हुआ। एक बयान में कहता है कि ईरान को हार मानना पड़ेगी, अजीब लोगों से हमारा पाला पड़ गया है, वो काफ़ी ज़हीन भी हैं, बहुत सख्त गिर हैं। अगले बयान में डोनाल्ड ट्रंप साहब ये कहते हैं कि ईरान हमारी मिन्नतें कर रहा है मुआहदा करने के लिए और हम उनसे नहीं करना चाह रहे। अब जो लेटेस्ट डोनाल्ड ट्रंप का इस हवाले से स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट ये है कि मैं जल्द ईरान की भेजी हुई तजावीज़ का जायज़ा लूँगा। देखिए, ईरान ने पहले तजावीज़ भिजवाई, और पहले अमेरिका ने भिजवाई, ईरान ने नहीं मानी, फिर ईरान ने भिजवाई, अमेरिका ने नहीं मानी, फिर ईरान ने तरामीम करके भिजवाई, उसके ऊपर पंगा पड़ गया। अब ईरान ने फाइनली और तजावीज़ भिजवाई हैं, और इत्तला ये आ रही है कि एक तरफ से कोई 9 तजावीज़ आई अमेरिका की तरफ से, वो 14 या 15 तजावीज़ जो है वो ईरान ने भिजवा दी। ये अभी किसी को भी कंफर्म नहीं है, सब अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। एक्चुअली जो मुज़ाकरात हैं वो पाकिस्तान करवा रहा है, अमेरिका और ईरान के बीच में चल रहे हैं, एक दूसरे को तजावीज़ भिजवा रहे हैं। जिस वक्त इनकी नीयत होगी ना दोनों मुल्कों की, ये बड़े आराम से मुज़ाकरात कामयाब हो जाए। जब तक इनकी नीयत नहीं है ना, ये जो मर्जी कर लें, मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो। तो यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं जल्द ईरान की भेजी हुई तजावीज़ का जायज़ा लूँगा, मगर मेरे ख्याल में ये काबिल कबूल नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने गुज़िश्ता 47 सालों में इंसानियत और दुनिया के खिलाफ जो कुछ किया है, इसके लिए उन्होंने अभी तक कोई बड़ी कीमत नहीं चुकाई। यानी अब डोनाल्ड ट्रंप एक मरतबा फिर जंग की बात कर रहा है। तो जंग की बात में ना एक बात आप ज़हन में रखिएगा कि सेंटकॉम के जो कमांडर हैं, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को ब्रीफिंग दी थी अभी हाल ही में, और इसके बाद एडमिरल ब्रैड कूपर इनका नाम है। इन्होंने 26 फरवरी को जब दी थी ब्रीफिंग, तो 28 फरवरी को अमेरिका ने हमला कर दिया था। इस मरतबा इन्होंने दोबारा डोनाल्ड ट्रंप को एक ब्रीफिंग दी है कि क्या-क्या कुछ किया जा सकता है ईरान के खिलाफ, वो कौन से 3 फौजी ऑप्शन हैं जिनके ऊपर अमल दरामद किया जा सकता। मैंने आपको वो रिपोर्ट भी की। अब यही जो सेंटकॉम के कमांडर हैं, इन्होंने इसराइल से भी राब्ता किया है, और इसराइली चीफ ऑफ स्टाफ ने हमांगी पैदा करने के लिए, क्योंकि अगर हमला होना है तो इसराइल ने साथ मिलकर हमला करना, और इस मरतबा अरब ममालिक में भी बहुत सारे दिफाई साजो सामान वो ले रहे हैं, उनकी भी तैयारी है, वो अब किसी और पिच पे है। पिछली मरतबा हालात कुछ और थे, इस मरतबा हालात थोड़े से मुख्तलिफ हैं। इस मरतबा अरबों का नुकसान भी हो चुका है, और ईरान के पास ये शवाहिद भी हैं कि अरब ममालिक की सरजमीन से ईरान पे बार बार अटैक किया गया है, और ईरान की गवर्नमेंट से जुड़े लोगों ने बाकायदा निशानदेही कर दी है उन अहदाफ की जो अरब सरजमीन के ऊपर मौजूद हैं, और जिनको वो कहते हैं जी हम निशाना बनाएंगे, चाहे वो सऊदी अरब में है, कतर में है, यूएई में है, बहरीन में है, उर्दन में है। उन्होंने बताया जी हम इन अहदाफ को निशाना बनाएंगे। सिर्फ वहाँ पे ओमान एक ऐसा मुल्क है जिसके साथ अभी तक ईरान का कोई फड्डा नहीं है। तो सेंटकॉम के जो कमांडर हैं, उनका अब राब्ता हुआ इसराइली चीफ ऑफ स्टाफ से, ताकि हमांगी पैदा की जाए कि अगर हमला होता है तो किस तरीके से किया जाएगा। और ये खाली इतनी बात नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप को ब्रीफिंग देने के बाद सेंटकॉम के कमांडर कूपर जो है वो फौरी तौर पे मिडिल ईस्ट आ गए हैं। एडमिरल ब्रेड कूपर इस वक्त मिडिल ईस्ट में मौजूद हैं, और यहाँ पे जो दिफाई तैयारियां हैं उनको हतमी शक्ल दे रहे हैं, या जो जारहाना हिकमत अमली हो सकती है अमरीकी फ़ौज की,
اس کو حتمی شکل دے رہے ہیں اور وہ جائزہ لے رہے ہیں تمام چیزوں کا گراؤنڈ پر آ کے. ڈونلڈ ٹرمپ سے ملنا، وہاں پہ بریفنگ دینا، اور اس کے بعد فوری طور پہ اسرائیلی چیف آف سٹاف سے رابطہ کرنا، اور پھر خطے میں ان کی موجودگی اور وہاں پہ آپریشنل تیاریوں کا جائزہ لینا. یہ ساری چیزیں اشارہ کر رہی ہیں کہ اب دوبارہ لڑائی ہو سکتی ہے، کشیدگی دوبارہ بڑھ سکتی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کو فیس سیونگ چاہیے. ڈونلڈ ٹرمپ نے کئی مرتبہ کہا کہ میں جنگ جیت گیا ہوں لیکن میں بہت بڑے مارجن سے جیتنا چاہتا ہوں. تو بہت بڑی فیس سیونگ ڈونلڈ ٹرمپ کو چاہیے، جس کے بغیر پولیٹیکلی وہ امریکہ میں بہت بری طرح ڈیمیج ہو گیا. امریکنز کا ایک دیکھیں، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا، امریکنز بھی ایک ایسی قوم ہے جو بڑے فخر کے ساتھ جیت. اب آپ کو یہ اچھا لگے یا برا لگے، امریکنز کے اندر بھی ایک بڑا فخر ہے، ایک بڑا پراؤڈ نیشن ہے. وہ یہ کہتے ہیں جی ہم کسی سے نہیں ہار سکتے، ہم نے ساری جنگیں جیتی ہیں، ہم آئندہ بھی جنگیں جیتیں گے. اور انہیں کمزوری بالکل پسند نہیں ہے. یعنی وہ یہ نہیں دیکھ سکتے کہ ان کا پریزیڈنٹ ہار گیا اور جو پریزیڈنٹ ہارے گا یا پیچھے ہٹے گا وہ اس کا خمیازہ بھگتے گا. یعنی جس طریقے سے جو بائیڈن افغانستان سے نکلا، اس کا بہت بڑا ڈیمیج ہوا اس کو پولیٹیکلی، اور بڑا مذاق اڑایا اس کے مخالفین نے اس کا. تو اگر ڈونلڈ ٹرمپ یہاں پہ یہ ادھوری جنگ چھوڑ کے آ جاتا ہے اور ایران کو دنیا فاتح سمجھتی ہے، تو امریکہ کو تو ڈیمیج ہوگا، ڈونلڈ ٹرمپ کو پولیٹیکلی اور ان کی پارٹی کو بہت بڑا ڈیمیج ہو جائے گا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے خدشہ ہے کہ خدا نہ خواستہ دوبارہ خطے میں پاکستانی کوششوں کے باوجود لڑائی لگ سکتی ہے. تو ایک تو یہ چیز ہمیں دماغ میں رکھنی پڑے گی، یہ کیا کہہ رہے ہیں. لیکن صدر احمدی نژاد جو ایران کے سابق صدر ہے، انہوں نے جو ایک سٹیٹمنٹ دیا نا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. میں نے ان کا سٹیٹمنٹ پڑھا اور بڑا بامانی قسم کا انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا. انہوں نے کہا اب دنیا یہ قبول کرنے کو تیار نہیں ہے کہ ایک قوم سمندر پار بیٹھ کر باقی تمام اقوام کی قسمت کا فیصلہ کرے. ڈالر اور فوجی دباؤ پر مبنی نظام اپنا اثر کھو چکا ہے. اگر واشنگٹن اپنے زوال سے بچنا چاہتا ہے تو اسے احترام کا لفظ سیکھنا ہوگا. ہم کوئی کالونی نہیں ہیں، ہم ہزاروں سال پرانی تہذیب ہیں. ایرانی سرزمین پر ان کا کیا گیا ہر حملہ دنیا کے اس حصے میں ان کے اثر رسوخ کے خاتمے کو مزید تیز کرتا ہے. وہ یہ کرتے ہیں جتنا وہ ہمارے اوپر حملہ کرتے ہیں نا، اس سے دنیا میں ان کا اثر رسوخ کم ہوتا ہے، امریکہ کا اس سے بڑھتا نہیں ہے. اور ڈالر کے حوالے سے میں ابھی آپ کو، کیونکہ یہاں پہ بات ہوئی کہ ڈالر کے ذریعے سے اور فوجی دباؤ کے ذریعے سے دنیا کو کنٹرول کرتے ہیں، تو یہاں ایک بہت بڑی خبر ہے، یہ بھی میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. چین اور رشیا نے ایک بڑا قدم اٹھایا ہے. ورلڈ افیئر نام کی جو ایک ویب سائٹ ہے اس نے یہ خبر بھی جاری کی ہے اور عالمی میڈیا میں چھپ بھی رہی ہے. چائنا نے 2 بہت بڑے قدم اٹھائے. لیکن پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ رشیا اینڈ چائنا سٹارٹڈ ٹریڈ ان رشین ربل اینڈ چائنیز یون کرنسی اونلی اسٹاپنگ یوزنگ ڈالرز. وہ یہ کہتے ہیں کہ روس اور چائنا جو ہے وہ رشیا اور چائنا کی کرنسی کے اندر ٹریڈ کرنا شروع ہو چکے ہیں، اور صرف اسی میں وہ ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں تاکہ ڈالر کا رستہ روکا جا سکے یا ڈالر کے استعمال کو کم کیا جا سکے یا اس کو روکا جا سکے. یہ ڈالر کے لیے اچھی بات نہیں ہے. یہ 2 بہت بڑی معیشتیں ہیں. اگر ان کے نقشے قدم پہ 1-2 اور معیشتیں چل پڑیں، فرض کریں اگر کل کو جرمنی کہتا ہے کہ ہم یورو کے اندر ٹریڈ کریں گے، ہم ڈالر میں نہیں کریں گے. جرمنی دنیا کی ایک اور بڑی معیشت ہے نا، ٹاپ 5 کے اندر یہی ہے. انڈیا ہے، جرمنی ہے، جاپان ہے، امریکہ ہے، برطانیہ ہے، پھر رشیا بھی ٹاپ 10 کے اندر آتا ہے. چائنا دنیا کی بڑی معیشتوں میں دوسرے نمبر پہ ہے. تو اگر یہ ممالک جو ہے یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم اپنی اپنی کرنسی کے اندر ٹریڈ کریں گے، اور انڈیا جیسا ایک بڑا ملک بھی یہ کہتا ہے کل کو کہ ہم ڈالر میں ٹریڈ نہیں کر رہے، جس ملک کے ساتھ کر رہے ہیں ہم دوسری کرنسیز میں دیکھ سکتے ہیں، تو امریکہ کے لیے بہت بڑا ایشو ہو جائے گا. اور اگر ڈالر نیچے جائے گا تو امریکہ کا جو سپر پاور کا سٹیٹس ہے وہ خطرے میں آ جائے گا. چائنا نے ایک اور سٹیٹمنٹ دیا ہے اور یہ ذرا سخت ہے. دیکھیں، امریکہ نے پابندیاں لگائی ہیں کچھ بحری جہازوں پہ، کچھ کمپنیز کے اوپر، کچھ ریفائنریز ہیں ان کے اوپر، کہ وہ ایران کے ساتھ ٹریڈ کر رہے ہیں. اب اس میں جو سٹیٹمنٹ دیا ہے چائنا نے، چین کی وزارت تجارت نے اعلان کیا ہے کہ وہ ایرانی تیل خریدنے کے الزام میں نشانہ بنائی گئی 5 کمپنیوں کے خلاف امریکی پابندیوں کی تعمیل نہیں کرے گا. چائنا نے باقاعدہ امریکہ کی پابندیاں مسترد کر دی ہیں. امریکہ دھمکی یہ لگاتا ہے کہ اگر ہماری پابندیاں کوئی مسترد کرے گا تو ہم اس کے اوپر ٹیرف لگا دیں گے. تو چائنا کہتا ہے لگاؤ، ہم بھی لگائیں گے. اب چائنا اس لیول پہ ٹریڈ کر رہا ہے امریکہ کے ساتھ اور دنیا کے ساتھ کہ اتنا آسان نہیں ہے کہ اس کے اوپر آپ بڑا سا ٹیرف لگا دیں اور یک طرفہ طور پہ آپ اس کو دبا لیں. اور خاص طور پہ اس وقت جب آپ کی فوجیں چائنا کے قریب موجود، یعنی چائنا کا فاصلہ یہاں سے کم ہے، امریکہ کا فاصلہ بہت زیادہ ہے. چائنا تھوڑی سی سپورٹ کرے تو ایران امریکہ کے لیے بہت بڑی مشکلات پیدا کر سکتا ہے. تو چین ایرانی تیل کا ایک بڑا خریدار ہے، خاص طور پر چھوٹی اور آزاد ریفائنریز کے ذریعے جنہیں ٹی پاٹس کہا جاتا ہے. یہ ریفائنریاں کم قیمت پر فروخت ہونے والے ایرانی خام تیل پر انحصار کرتی ہیں. امریکہ جو ایران کی آمدن کم کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ ان پر پابندیاں لگا رہا ہے. چین کا کہنا ہے کہ وہ امریکی پابندیوں کو تسلیم نہیں کرتا. یہ وزارت تجارت ہے چائنا کی جس نے یہ سٹیٹمنٹ جاری کیا، اور چینی کمپنیوں اور اداروں کو بھی ان پر عمل درآمد یا ان کی تعمیل نہیں کرنی چاہیے. چائنا کے بعد اپنا پورا ایک اکنامک ورلڈ ہے، اور اگر وہ اس سے اپنے آپ کو باہر نکالتا ہے تو یہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے امریکہ کے لیے.
یہ امریکہ کی مشکلات بڑھیں گی آنے والے وقت میں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ کو وہاں پہ لا کر کھڑا کر دیا ہے جہاں پہ امریکن فوج کا دبدبہ پہلے جیسا نہیں رہا۔ دوسرا، امریکی ڈالر کا اثر رسوخ جو ہے وہ خطرے میں پڑ گیا ہے۔ فوجی دبدبہ ختم اور ڈالر کا اثر رسوخ اگر پیچھے چلا گیا تو امریکہ دنیا کی اکانومی کو کنٹرول کرنے کی وہ صلاحیت کھو دے گا جو اس کے پاس گزشتہ کئی دہائیوں سے ہے، اور یہ ایک الارمنگ چیز ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اسے کیسے کنٹرول کرتے ہیں اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کے جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ بڑے عجیب و غریب آ رہے ہیں۔ ایک تو ڈونلڈ ٹرمپ نے سٹیٹمنٹ دیا کہ انہوں نے اپنی نیوی کی کارروائیوں کو بحری قزاقی قرار دے دیا کہ ہم بحری قزاقوں کی طرح کام کر رہے ہیں۔ اب ایران کے جو ترجمان ہیں وزارت خارجہ کے، وہ کہتے ہیں یہ سلپ آف ٹنگ نہیں ہے، یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے منہ سے سچائیاں نکل رہی ہیں کہ امریکن نیوی واقعی میں اس خطے میں بحری قزاقوں کا کام کر رہی ہے، لوٹ مار کا کام کر رہی ہے، جو انہیں نہیں کرنا چاہیے۔ پھر ایک اور سٹیٹمنٹ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے دیا، یہ دیکھیں، ہم ان کو نوبل انعام دینا چاہتے ہیں امن کا، ہم کہتے ہیں جی آپ سیویئر آف دا ورلڈ ہیں، آپ ساؤتھ ایشیا کے سیویئر ہیں، ہم آپ کو سلوٹ پیش کرتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب نے جوتے چمکا کے رکھ دی ہیں، فیلڈ مارشل نے ان کو پتہ نہیں کیا کیا سنا دیا ہے۔ ادھر ڈونلڈ ٹرمپ کی بات سنیں، امریکہ بہت جلد کیوبا کا کنٹرول سنبھال سکتا ہے، بحری بیڑا تعینات کریں گے کیوبا کے باہر، یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا۔ انہوں نے کہا جی ایران سے فارغ ہو کے جب ہمارے بحری بیڑے واپس آئیں گے، یہ ہم کیوبا کے ساحلوں پہ کھڑے کریں گے، اور ایک بڑا طیارہ بردار جہاز کیوبا کے ساحل کے قریب تعینات کیا جا سکتا ہے۔ اور انہوں نے کہا جی وہ سرنڈر کریں گے، اس کے امکانات ہیں، کیوبا خود ہی ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو جائے گا اور امریکہ اس ملک کا کنٹرول سنبھال لے گا۔ یہ سب بہت جلد ممکن ہے۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ اس دنیا میں ایک اقوام متحدہ بھی ہے، دنیا میں بہت بڑی تعداد میں ممالک بھی ہیں، لیکن پاکستان نے ایک ایسے شخص کو چنا جو ایک کے بعد ایک جنگ شروع کر رہا ہے، ایک کے بعد ایک ملک میں مداخلت کر رہا ہے۔ یعنی جتنے ہزاروں لوگ قتل ہوئے، معصوم بچیاں قتل ہوئیں، یونیورسٹیز کے اوپر، تعلیمی اداروں پہ اٹیک ہوئے، اسپتالوں پہ اٹیک ہوئے، جو کچھ غزہ میں ہوا، بورڈ آف پیس بننے کے بعد جو کچھ ہوا، کیا شہباز شریف کو ابھی بھی، آپ کی رائے کیا ہے اس میں، آپ یہ بتائیے کہ کیا شہباز شریف کو ابھی بھی ڈونلڈ ٹرمپ کو امن کا نوبل انعام جو نامزد کیا ہے اس نامزدگی کو برقرار رکھنا چاہیے، یا وہ نامزدگی واپس لے لینی چاہیے ان اقدامات کے بعد؟ خاص طور پہ جب وہ ایران کے ساتھ وہ دھمکی دیتے ہیں کہ ہم سویلائزیشن ختم کر دیں گے، جب ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ سویلائزیشن ختم کر دیں گے یا پورا ملک تباہ کر دیں گے، اڑا دیں گے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کیوبا کا کنٹرول سنبھال لیں گے، جب وہ ایک ملک کے صدر کو اٹھا کر لے جاتے ہیں مدورو کو اور اپنے ملک میں لے جا کے اس کو بند کر دیتے ہیں، تو یہ بہت عجیب چیزیں ہیں جو دنیا وٹنس کر رہی ہے۔ اب آ جائیں ذرا پاکستان کے اندر ناظرین، نواز شریف کے خاص آدمی ابصار عالم اور عاصم منیر کے خاص آدمی محسن نقوی، ان کے بیچ میں ایک معاملہ ٹھن گیا۔ وجہ کیا بنی؟ ابصار عالم صاحب کا یہ جو بہت بڑی ایک بلڈنگ نہیں تھی کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ، بلڈنگ نمبر 1، یہاں پہ پہلے ہوٹل بنانا تھا، بعد میں انہوں نے جی فلیٹ بنا کے بیچ دیے، سیکیورٹی ایشو ہے۔ اب اس کی پیمنٹ بھی نہیں کی ہوئی تھی، یہاں پاکستان میں تو بہت دو نمبری ہوتی ہے نا، تو کسی نے یہ بھی نہیں سوچا کہ یار کانسٹیٹیوشن ایونیو کے اوپر ہے، سامنے پارلیمنٹ ہے، سپریم کورٹ ہے، ہائی کورٹ ہے، یہاں پہ ساتھ ہی جو ہے پارلیمنٹ، آگے جا کے لاجز آ جاتے ہیں، کیسے ہمارے مقدس ادارے ہیں یہاں پہ، تو اس جگہ کے اوپر بھی پیسہ بنا لیا افسران نے دو نمبری کر کے، اور فراڈ قسم کے مافیا نے یہاں پہ آ کے مال بنا لیا، ججز نے بھی اپنا پیسہ کھا لیا۔ اب وہاں پہ ایک جو فلیٹ ہے وہ ابصار عالم صاحب کا بھی تھا، وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اچھے وقتوں میں جب یہ زیر تعمیر تھا تب انہوں نے ایک بک کروا لیا تھا، تو یہ بالکل ٹھیک بات ہوگی ان کی، میں بالکل نہیں کہہ رہا کہ یہ انہوں نے کرپشن سے لیا یا کوئی دو نمبری سے لیا، یہ بات بالکل غلط ہے اگر کوئی یہ کہتا ہے، بالکل انہوں نے اپنے حق حلال کے جائز پیسوں سے یا تنخواہوں سے لیا ہوگا، وہ اچھی تنخواہوں پہ میڈیا میں کام کرتے رہے، اور جو لوگ میڈیا میں کام کرتے رہے ان کے لیے 2 4 5 10 کروڑ کا فلیٹ لینا یا پلاٹ لینا کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہاں 5 ملین سے 10 ملین تک تنخواہ ہوتی ہے پاکستان میں میڈیا والوں کی جو اچھا کام کرتے ہیں۔ ابصار عالم صاحب کا تو مجھے آئیڈیا نہیں ہے، لیکن جو اچھا کام کرتے ہیں انہیں اچھی خاصی تنخواہ بھی ملتی ہے پاکستان، اور قسطوں پہ لینا تو کوئی رولا ہی نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جناب ان کا وہاں پہ ایک فلیٹ تھا، جب معاملہ یہاں پہ آیا تو ان کو غصہ آ گیا۔ اب غصے کے اندر انہوں نے کیا کچھ کہہ دیا، انہوں نے کہا جی محسن نقوی نے اسلام آباد کے دل میں بلڈنگ پر حملہ کیا، رینجرز کو غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر استعمال کیا، ان کی کمانڈ کے حکم کے بغیر انہیں استعمال کیا گیا، اور ابھی کورٹ کا تحریری آرڈر بھی نہیں آیا تھا اور یہ سارا کچھ کر دیا۔ یہ ابصار عالم صاحب تھوڑا عرصہ پہلے جب کچی آبادیاں گرائی جا رہی تھی تب نہیں بولے، جب رینجرز کو استعمال کر کے نہتے شہریوں پر گولیاں چلائی گئیں تب نہیں بولے، پہلے بھی تو رینجرز کو استعمال کیا گیا۔ آج تو صرف بلڈنگ خالی کروا لیتے، پہلے تو انسانوں کا قتل عام کر دیا گیا، آپ کہہ رہے تھے نہیں کوئی قتل نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا، اب تو 2 نمبر عجیب طریقے سے بات کر رہے، یاد ہے آپ کو؟ تو ابصار عالم صاحب اب اپنی بلڈنگ پہ بات آئی ہے یا اپنے پلاٹ پہ بات آئی ہے، آپ کا حق حلال کا ہوگا، لیکن جب بات اپنے گھر پہ آئی ہے تو آپ کو کتنی تکلیف ہوئی؟ تو وہ جو لوگ قتل ہو گئے وہ بھی تو کسی کے بچے تھے، یہ جو کچی آبادیوں میں ہزاروں لوگ جو بے گھر ہو گئے ہیں بہت بڑی تعداد میں، ان کے بھی تو گھروندے تھے، وہ تو ان گھروں کے اندر رہتے تھے، آپ تو یہاں پہ رہتے بھی نہیں ہیں، یہ تو صرف آپ کی ایک پراپرٹی تھی۔ یعنی جس ایلیٹ کلب کی عمارت میں ابصار عالم صاحب کا اپنا فلیٹ تھا اس پر محسن نقوی صاحب کا ریڈ حملہ قرار دے دیا گیا، رینجرز کی مدد لینا غیر قانونی غیر آئینی قرار دے دیا انہوں نے۔ اس سے قبل درجنوں عام بستیاں ملیا میٹ ہوئیں، تب یہ بالکل چپ بیٹھے ہوئے تھے، سیاسی کارکنوں پر اصلی گولیاں چلیں، لوگ قتل ہوئے، ان کو وہ ربڑ کی گولیاں لگتی،
اور رینجرز کا وہاں استعمال انہیں عین قانونی اور آئینی لگتا تھا. یعنی یہ منافقت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ اب افسر عالم صاحب بتائیں نا. دوسرا انہوں نے ایک سوال پوچھا کہ میرا سوال ہے کیا یہ ملک محسن نقوی کا ہے؟ کیا موجودہ چیئرمین سی ڈی اے اس فراگوگی کے فرنٹ مین نہیں تھے جو اس وقت دبئی میں فرار ہے، جس کا کہا جاتا ہے کہ وہ پنکی پیرنی کی فرنٹ مین تھی؟ اب یہ افسر عالم کہہ رہے ہیں یہ تو جو سی ڈی اے کا چیئرمین لگا ہے یہ فراگوگی کا فرنٹ مین ہے. یہ کیا آج لگا فرنٹ مین؟ ایک دن پہلے آپ نے یہ سٹوری کیوں نہیں کی؟ یعنی جب تک محسن نقوی کی حکومت نے ابصار عالم کے فلیٹ پہ ہاتھ نہیں ڈالا تب تک ابصار عالم صاحب کو یہ سی ڈی اے کا چیئرمین غلط نہیں لگا. تب تک یہ سی ڈی اے کا چیئرمین ابصار عالم کو فراگوگی کا فرنٹ مین نہیں لگا. تب تک ابصار عالم کو رینجرز کے استعمال پہ کسی قسم کا اعتراض نہیں ہوا. تب تک ابصار عالم کو اسلام آباد میں ہونے والے کچی آبادیوں کے اوپر حملوں پہ کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہوا. یعنی موجودہ چیئرمین سی ڈی اے نے اس سے پہلے مریم نواز کے ساتھ 2 سال کام کیا. تو جتنی دیر یہ پنجاب میں کام کرتا رہا سیکٹری کمیونیکیشن اینڈ ورکس پہ، جب تک یہ پنجاب حکومت کے ساتھ کام کرتا رہا، یعنی 4 سال گزر گئے نا فراگوگی والی ایپیسوڈ ختم ہوئے، تو یہ کہیں نہ کہیں تو کام کر رہا تھا اور اسی حکومت کے ساتھ کام کر رہا تھا. یہ پنجاب حکومت میں مریم نواز کے ساتھ 2 سال کام کر کے آیا. تو اس وقت ابصار عالم نے کیوں نہیں کہا کہ یہ فراگوگی کا فرنٹ مین تھا؟ اب انہیں کیوں یاد آ گیا؟ جب ان کے اپنے فلیٹ پہ ہاتھ پڑا تو انہیں یاد آ گیا. آگے فرماتے ہیں کہ میرے پاس مصدقہ خبر ہے کہ محسن نقوی نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو پیغام پہنچایا کہ بڑے صاحب پنڈی والے یہ چاہتے ہیں کہ 1 کانسٹیٹیوشن اپارٹمنٹس کے خلاف کاروائی ہو. یعنی کتنے آرام سے انہوں نے بتا دیا کہ ججوں کو محسن نقوی مینج کر دیتا، اور محسن نقوی پیغام لے کر جاتا ہے ججوں کے پاس. کس کا؟ راول پنڈی سے بڑے صاحب کا. بڑے صاحب بولیں تو عاصم منیر صاحب. اب ابصار عالم صاحب پاکستان میں ان کو پرابلم ہوتی ہے یہ بات کرنے میں. ویسے بھی ابصار عالم صاحب نواز شریف صاحب کے خاص آدمی ہیں، نواز شریف صاحب اقتدار میں ہیں تو وہ سوچیں گے نام لیتے ہوئے، لیکن بڑے صاحب وہ عاصم منیر صاحب کو ہی کہ میرے پاس، انہوں نے کہا جی میرے پاس مصدقہ خبر ہے، پکی خبر دے رہے ہیں کہ ہائی کورٹ کے ججوں کو محسن نقوی کنٹرول کرتا ہے عاصم منیر کے کہنے کے اوپر، اور گمراہ کرتا ہے، انہیں یہ بتاتا ہے کہ کانسٹیٹیوشن اپارٹمنٹس کے خلاف کاروائی کرنی ہے. بڑے صاحب چاہتے، ہم کتنے عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ عدالتوں کو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کنٹرول کر رہی ہے، کوئی مانتا نہیں تھا. یہی ابصار عالم وغیرہ بھی نہیں مانتے تھے. آج وہ اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں. کیوں کہہ رہے ہیں؟ فلیٹ اپنا آ گیا نا، صرف اس وجہ. پھر انہوں نے کہا میرا ایک سوال ہے، کیا یہ محسن نقوی کا ملک ہے؟ کیا یہ ملک اس لیے بنا تھا کہ یہاں لوگ محنت کریں، حلال کی کمائی کریں، ٹیکس دیں، بجائے اپنا پیسہ محسن نقوی اور اس کے خاندان کی طرح ملک سے ناجائز طریقے سے باہر لے جائے، اس ملک میں انویسٹ کریں اپنے بڑھاپے کے لیے اور اس پر محسن نقوی قبضہ کر لے؟ سوال انہوں نے پوچھے ہیں محسن نقوی. پھر فیلڈ مارشل کے خاص آدمی محسن نقوی پہ ایک اور بڑا گھنونا الزام لگا. انہوں نے کہا محسن نقوی نے اپنا کالا دھن ایمنسٹی کے ذریعے سفید کیا. محسن نقوی کی بیوی کا اپارٹمنٹ دبئی لیک میں ظاہر ہوا. محسن نقوی نے کچھ دن پہلے کہا کہ $100 ارب باہر گیا ہے. آپ تو خود پیسہ باہر لے کر گئے ہیں، آپ دوسروں کا پیسہ کیسے لائیں گے؟ یہی محسن نقوی منی لانڈرنگ بھی کر رہا ہے. اس کی بیوی نے غیر قانونی جائیداد بھی بنائی ہے. اور یہ ساری چیزیں کون بتا رہا ہے؟ ابصار عالم نواز شریف کا خاص آدمی عاصم منیر کے خاص آدمی کے بارے میں بتا رہا ہے. سندھ کے مختلف ایئرپورٹ پر آج بھی جہاز اتر رہے ہیں جو کالا دھن دبئی لے کر جا رہے ہیں. یہ بھی جناب ابصار عالم نے کہا. تو ناظرین، اس میں گھبرانے والی یا زیادہ خوش ہونے والی یا پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے. ابصار عالم کا فلیٹ بچ جائے گا تو معاملات بالکل نارملائز ہو جائیں گے. اس کے بعد کوئی نہ کوئی یہ حل بھی نکال لیں گے. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ کم سے کم انہوں نے ایک دوسرے کو ایکسپوز کیا، اور جو باتیں ہم کافی عرصے سے کہہ رہے ہیں ان کے ثبوت کے طور پہ اب ان بیانات کو ہم سامنے رکھ سکتے ہیں. ناظرین، ایک سٹیٹمنٹ انصار عباسی صاحب کا بھی دیکھیں نا، یہ صحافی کیسے اپنے آپ کو ایکسپوز کرتے ہیں، سینئر صحافی کہلاتے ہیں، یہاں کئی دہائیوں سے کام کر. یہ دیکھیں انہوں نے کیا کہا. شہباز شریف صاحب کی توجہ کے لیے ٹویٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اسلام آباد کے جمز کے اندر، یہ لوگ ایکسرسائزنگ والے کلبز ہوتے ہیں، جمز کے اندر مرد اور خواتین کی مشترکہ ایکسرسائز سے اخلاقی اور معاشرتی مسائل جنم لے رہے ہیں. متعلقہ حکام فوری طور پر ان خواتین اور مردوں کے لیے علیحدہ اوقات مقرر کریں اور اس پر سختی سے عمل کروائیں. یہ جناب بی سی اسلام آباد کو انہوں نے ساتھ جوڑ کے تو یہ کہہ دیا کہ جناب جم کے اندر اکٹھی ایکسرسائز کرنے سے یا جم کے اندر ایکسرسائز کی ٹائمنگ ایک ہونے سے بڑی شدید مسائل پیدا ہو رہے ہیں. میرے دماغ میں نا ایک چیز آئی فوری طور پہ، اور جو میرے دماغ میں آ رہا تھا وہی میں حیران کن طور پہ میں نے دیکھا کہ ہماری ایک بہن ہے سحرش مان، انہوں نے ایگزیکٹلی وہی لکھا. میں انہی کا پڑھ کے سنایا تو کریڈٹ بھی ان کو دے دیتے. میرے دماغ میں ایگزیکٹلی یہی باتیں آ رہی تھی جو انہوں نے لکھ دی، تو میں وہیں سے پڑھ کے آپ کو سناؤں گا انہی کا کریڈٹ. انہوں نے کہا کیا ہے یہ آدمی، پاکستان میں عورتوں کو آدھی رات کو چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے بغیر دوپٹے کے بالوں سے گھسیٹ کر گرفتار کیا گیا. ماؤں بہنوں بیٹیوں سے جیلیں بھر دی گئیں. ججوں کے گھروں میں ان کے بیڈ رومز میں خفیہ کیمرے لگائے گئے. فلمیں بنا کر میاں بیوی کے حلال رشتے کی توہین کی گئی. تب انہیں اخلاقی اور معاشرتی مسائل جنم لیتے نظر نہیں آئے. جم میں ان کو گناہ نظر آ گئے. منافقت کی بھی ایک حد ہوتی ہے، یہ انہوں نے لکھا. عدت والا کیس بھی ان کو نظر نہیں ہے. بے شمار وہ حاملہ بچی ہے بیچاری ایمان مزاری،
دیکھیں وہ عمر کے لحاظ سے بچی ہے، میرے سے عمر میں چھوٹی ہو سکتی ہے، لیکن قد میں وہ ہم سب سے بہت بڑی ہے، اس کے بارے میں کیوں نہیں بول؟ بارنگ بلوچ کے بارے میں کیوں نہیں بول؟ ان کی توہین آپ کو نظر نہیں آتی؟ وہاں پہ خواتین کا تقدس، ان کا احترام نہیں ہوتا؟ وہاں پہ کوئی اس طرح کے مسائل پیدا نہیں ہوتے؟ وہ گناہ نہیں ہے؟ وہاں پہ یہ آدمی کبھی بات نہیں، یہ نا بہت آسان رستہ ڈھونڈتے، چیپ رستہ ڈھونڈتے اپنے آپ کو خبروں میں رکھنے کا۔ اب تک کے لیے اتنے، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔